बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। इस्तांबुल धमाके के लिए सीरियन औरत गिरफ्तार। ओहदेदारों ने कहा कुर्द मिलिटेंट्स के लिए काम कर रही थी। तुर्की ने इस्तांबुल हमले पर अमरीकी ताज़ियत को रद्द कर दिया। सीरिया में कुर्दों की फौजी मदद का नतीजा। ज़ेलेंस्की ने किया खैरसोन का दौरा, कहा यूक्रेन तेजी से आगे बढ़ रहा है। बाली में आलमी लीडर्स जमा, तल्खियों के बीच बाइडेन ने की जी से मुलाकात, कहा मुसाबकत को टकराव में नहीं बदलना चाहिए। ईरान में हालिया बदअमनी के सिलसिले में गिरफ्तार शख्स को सजाए मौत, 5 दूसरों को जेल की सजाएं। ईरान में एहतजाजियों पर क्रैकडाउन के सिलसिले में 24 नवंबर को यूनाइटेड नेशंस की इंसानी हुकूक काउंसिल की होगी खुसूसी मीटिंग। सुप्रीम कोर्ट ने जबरी तब्दीली मजहब को संगीन मसला करार दिया। मरकजी हुकूमत से पूछा क्या कदम उठा रहे हैं। दिल्ली में दिल दहला देने वाला वाकया, पार्टनर के कत्ल के बाद लाश के 35 टुकड़े 18 दिनों तक ठिकाने लगाया गया। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। तुर्की के इस्तांबुल शहर में बम धमाके के सिलसिले में सीरिया की एक औरत को गिरफ्तार किया गया। इस धमाके में 6 लोग मारे गए और कम से कम 81 जख्मी हुए। पुलिस ने बताया कि एक सीरियन औरत इस्तांबुल के धमाके के सिलसिले में गिरफ्तार कर ली गई है। एक मसरूफ बाजार में यह धमाका हुआ था। पुलिस ने यह भी बताया कि यह सीरियन औरत कुर्द मिलिटेंट्स के लिए काम कर रही थी। तुर्की के टेलीविजन चैनल्स पर कहा गया कि इस औरत ने इस बात का इकरार किया है कि उसे कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की तरफ से हुक्म मिला था। तुर्की और उसके मगरबी इत्तेहादी कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी PKK को दहशतगर्द तंजीम करार देते हैं। तुर्की की वजारत दाखिला ने कहा कि कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी ने इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल की है। यह हमला इस्तिकलाल स्ट्रीट पर किया गया। इस इलाके में पैदल चलने वाले लोग, टूरिस्ट और मकामी लोग खरीदारी करते हैं और मौज मस्ती के लिए आते हैं। इस इलाके में कई रेस्टोरेंट्स और दुकानें हैं। इतवार की दोपहर यह हमला किया गया। पुलिस ने शक की बुनियाद पर 46 लोगों को हिरासत में लिया। वज़ीर दाखिला सुलेमान सैलोन ने कहा कि कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी इस हमले के लिए जिम्मेदार है। यह तंजीम 1980 के दहे से साउथ ईस्ट तुर्की में सरगर्म है। यह तंजीम कुर्दों के लिए एक अलग होमलैंड बनाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने इस हमले की मजम्मत की है और इसे जालिमाना कार्रवाई करार दिया है। उन्होंने इसे दहशतगर्द हमला भी बताया। तुर्की ने इस हमले पर अमेरिका की ताज़ियत को रद्द कर दिया है। तुर्क हुकूमत ने कहा कि हम अमेरिकी सफारत खाने के प्याम ताज़ियत को कबूल नहीं करते। सदर एर्दोगान इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि अमेरिका नॉर्थ सीरिया में कुर्द मिलिटेंट्स को हथियार दे रहा है। सीरिया के इस इलाके में सरगर्म कुर्दों को तुर्की दहशतगर्द समझता है, क्योंकि उसका कहना है कि इन कुर्दों का ताल्लुक भी कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी से है जो तुर्की में सरगर्म है। तुर्की के वज़ीर दाखिला ने कहा कि हम अमरीकी ताज़ियत को रद्द करते हैं। इससे पहले व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरिन जीन पियर ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि अमरीका तशद्दुद की इस हरकत की पुरजोर मजम्मत करता है जो इस्तांबुल में की गई है। तुर्की में 2015 और 2017 के दरमियान कई दहशतगर्द हमले हुए थे। इनमें से बाज़ हमलों के लिए दाइश या आईसिस और बाज़ के लिए कुर्द मिलिटेंट्स को जिम्मेदार ठहराया गया था। गिरफ्तार की गई सीरियन औरत की तस्वीर मीडिया में जारी की गई है, जिसमें वो हथकड़ी पहनी हुई देखी जा सकती है।
بات کرتے ہیں یوکرین کے صدر وولڈومیر زیلنسکی نے خیرسون شہر کا دورہ کیا جہاں حال ہی میں رشین سپاہی پیچھے ہٹ گئے تھے۔ خیرسون میں زیلنسکی نے سپاہیوں سے خطاب کیا اور کہا کہ یوکرین تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور امن کے لیے تیار ہے۔ خیرسون سے واپسی کو رشیا کے لیے ایک دھکا قرار دیا جا رہا ہے۔ رشیا نے خیرسون پر مارچ کے مہینے میں قبضہ کیا تھا اور حالیہ عرصے میں اسے ایک ریفرینڈم کے بعد رشیا میں شامل کر لیا گیا تھا۔ صدر زیلنسکی نے خیرسون کے ایک مرکزی مقام پر خطاب کیا۔ جلسے میں شامل لوگ یوکرین کے جھنڈے لہرا رہے تھے۔ زیلنسکی نے کہا کہ وہ بہت خوش ہیں کہ خیرسون کو آزادی دلائی گئی ہے۔ زیلنسکی نے خیرسون کا اچانک دورہ کیا۔ صدر نے اس موقع پر دعویٰ کیا کہ خیرسون کے عوام یوکرینی سپاہیوں کا انتظار کر رہے تھے۔ زیلنسکی کے دورے کا جواب دیتے ہوئے کرملن نے کہا کہ خیرسون رشیا کا حصہ ہے۔ کرملن کے ترجمان ڈیمیٹری پیشکوف نے کہا کہ ہم اس پر زیادہ تبصرہ نہیں کرتے ہیں بلکہ صرف اتنا کہتے ہیں کہ یہ علاقہ رشین فیڈریشن کا حصہ ہے۔ کرملن نے اناج کے بارے میں ڈیل پر یونائیٹڈ نیشنز کے ساتھ بات چیت کو تعمیری قرار دیا ہے۔ جنیوا میں یو این عہدیداروں کی رشین ڈیلیگیشن سے اناج کی سپلائی کے بارے میں بات چیت ہوئی۔ برطانیہ نے کہا ہے کہ سردی کے موسم میں یوکرین جنگ کے حالات بدل جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا اثر رشین اور یوکرینی فوجوں دونوں پر پڑے گا۔ برطانیہ کی وزارت دفاع نے کہا کہ دن کے وقت میں کمی، ٹیمپریچر اور موسمی تبدیلیوں سے محاذ جنگ پر لڑنے والے سپاہیوں کے سامنے کئی چیلنجز آئیں گے۔ گرمی میں دن 15 سے 16 گھنٹوں کا ہوتا ہے جبکہ سردی میں صرف 9 گھنٹوں کا ہو جاتا ہے۔ اوسط ٹیمپریچر ستمبر سے نومبر میں 13 ڈگری سے گھٹ کر دسمبر سے فروری تک 0 ڈگری ہو جائے گا۔ یوکرین جنگ کے 264 دن پورے ہو گئے ہیں۔ رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف نے ایسوسی ایٹڈ پریس نیوز ایجنسی کی اس رپورٹ کو رد کر دیا ہے کہ انہیں دل میں تکلیف کی وجہ سے ہاسپٹل میں شریک کیا گیا۔ انہوں نے غلط رپورٹنگ کے لیے مغربی جرنلسٹوں پر تنقید کی۔ ایسوسی ایٹڈ پریس نیوز ایجنسی نے انڈونیشیا کے عہدیداروں کے حوالے سے کہا تھا کہ سرجی لاوروف کا G20 سمٹ میں شرکت کے لیے بالی میں اترنے کے بعد ہاسپٹل لے جایا گیا اور ان کے دل کا علاج کیا گیا۔ 72 سالہ سرجی لاوروف کا دل کی بیماری کے لیے علاج کا دعویٰ رد کر دیا گیا ہے۔ رشین وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخارووا نے کہا کہ یقیناً یہ جھوٹ ہے۔ زخارووا نے سرجی لاوروف کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا جس میں وہ شارٹس اور ٹی شرٹ پہن کر کچھ کاغذات پڑھ رہے ہیں۔ اس رپورٹ کے تعلق سے پوچھے جانے پر سرجی لاوروف نے کہا کہ مغربی جرنلسٹ ایک دہے سے یہ جھوٹ لکھ رہے ہیں کہ پوٹین بیمار ہیں۔ سرجی لاوروف نے کہا کہ اس طرح کا کھیل سیاست میں نیا نہیں ہے۔ مغربی جرنلسٹوں کو سچے ہونا چاہیے اور سچ لکھنا چاہیے۔ سرجی لاوروف 2004 سے رشیا کے وزیر خارجہ ہیں۔ انڈونیشیا کے بالی شہر میں G20 کانفرنس سے پہلے امریکی صدر جو بائیڈن اور چائنا کے صدر زی جن پنگ کے درمیان ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات ایک ایسے وقت ہوئی جب دونوں ملکوں کے درمیان کئی مسائل پر تلخیاں پائی جاتی ہیں۔ اس ملاقات کا کافی عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ بائیڈن کے صدر بننے کے بعد دونوں لیڈرز کی یہ پہلی شخصی ملاقات ہے۔ G20 کی یہ میٹنگ ایک ایسے وقت ہو رہی ہے جب یوکرین جنگ جاری ہے جس کی وجہ سے دنیا کھانے پینے کی چیزوں اور فیول کے بحرانوں کا شکار ہو رہی ہے۔ بائیڈن اور زی نے چائنا اور امریکہ کے جھنڈوں کے سامنے ہاتھ ملائے۔ یہ ملاقات بالی کی ایک لگژری ہوٹل میں ہوئی۔ زی نے اس موقع پر کہا کہ دنیا ایک دوراہے پر کھڑی ہے۔ دنیا کی دو بڑی معاشی طاقتوں کے درمیان کئی مسائل پر اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اس پر دو ٹوک بات چیت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کو امید ہے کہ چائنا اور امریکہ اپنے تعلقات سے مناسب انداز میں نمٹیں گے۔ بائیڈن نے زی کا مسکراتے ہوئے استقبال کیا۔ بائیڈن نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ اور چائنا اچھی طرح سے اپنے اختلافات سے نمٹیں اور مسابقت کو ٹکراؤ میں بدلنے سے روکیں۔ میٹنگ سے پہلے بائیڈن نے کمبوڈیا میں جمع لیڈرز کو بتایا کہ چائنا کے ساتھ بات چیت کے دروازے کھلے رکھے جائیں گے۔ G20 دنیا کی 20 ترقی یافتہ اور ترقی پذیر طاقتوں کا گروپ ہے۔ یہ گروپ دنیا کی تجارت کے 85% حصے کی نمائندگی کرتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی G20 کانفرنس میں حصہ لینے کے لیے بالی پہنچ گئے ہیں۔ ان کا یہ دورہ 3 دن کا ہوگا۔ G20 سمٹ کے موقع پر عالمی لیڈرز کئی مسائل پر بات چیت کریں گے۔ اس سمٹ کا تھیم ریکور ٹوگیدر ریکور اسٹرانگر رکھا گیا ہے۔ G20 سمٹ کے ایجنڈے میں 3 اہم سیشنز ہیں جن کا تعلق فوڈ اینڈ انرجی سیکیورٹی، ہیلتھ اور ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن سے ہے۔ G20 سمٹ کے موقع پر وزیر اعظم مودی کئی لیڈر سے آپسی ملاقاتیں بھی کریں گے۔ اس کانفرنس کے دوران انڈیا G20 کی صدارت سنبھالے گا۔ مودی بالی میں انڈین کمیونٹی سے خطاب بھی کریں گے۔ سمٹ کے آخری سیشن میں انڈونیشیا کے صدر وزیر اعظم مودی کو رسمی طور پر G20 کی صدارت حوالے کریں گے۔ انڈیا
اگلے سال ستمبر میں G20 سمٹ کی میزبانی کرے گا۔ انڈیا کو امید ہے کہ اس کی صدارت کے دوران تنظیم کو ایک نئی طاقت، نئی سمت اور نیا نظریہ ملے گا۔ اس کی ایران کی ایک عدالت نے حالیہ بدامنی کے سلسلے میں گرفتار ایک آدمی کو موت کی سزا سنائی ہے۔ سرکاری میڈیا میں یہ بات کہی گئی۔ ایک انقلابی عدالت نے اس شخص کو قصوروار پایا کہ اس نے ایک سرکاری عمارت کو آگ لگائی، اسے خدا سے دشمنی کا مجرم قرار دیا گیا۔ ایک اور عدالت نے 5 لوگوں کو 5 سے 10 سال جیل کی سزائیں سنائی۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم نے ایرانی عہدیداروں کو وارننگ دی ہے کہ وہ عجلت میں سزائے موت نہ دے۔ ناروے سے کام کرنے والی انسانی حقوق تنظیم نے دعویٰ کیا کہ کم سے کم 20 لوگوں کو سزائے موت کا سامنا ہے۔ تنظیم کے ڈائریکٹر محمود جابری نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہا کہ وہ اس سلسلے میں فوری کارروائی کریں اور اسلامی جمہوریہ کو سزائے موت دینے کے خلاف خبردار کریں۔ یونائیٹڈ نیشنز کی انسانی حقوق کونسل نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس مہینے ایران کے بارے میں ایک ہنگامی سیشن کی میزبانی کرے گی جہاں احتجاجوں پر کریک ڈاؤن میں سینکڑوں لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کے انسانی حقوق ادارے نے بتایا کہ 24 نومبر کو یہ سیشن ہوگا جس میں ایران میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر بات چیت کی جائے گی۔ جرمنی اور آئس لینڈ کے عہدیداروں نے اس سلسلے میں پہل کی تھی۔ کسی بھی مسئلے پر درخواست اور سیشن کے لیے 16 ارکان کی تائید ضروری ہوتی ہے۔ اب تک 44 ملکوں نے میٹنگ کی تائید کر دی ہے۔ ایران میں 22 سالہ کرد لڑکی مہسا امینی کی موت پر احتجاج شروع ہوا تھا۔ کئی شہروں میں یہ مظاہرے جاری ہیں جن کے دوران گڑبڑ کے واقعات پیش آئے ہیں۔ مغربی تنظیموں کا کہنا ہے کہ اس کریک ڈاؤن میں کم سے کم 336 لوگ مارے گئے ہیں، ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ایران نے عراق کے اربل میں کرد فورس کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا۔ ریولیوشنری گارڈز نے بتایا کہ اس حملے میں دہشت گرد تنظیم کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ حملے میں کم سے کم 1 شخص ہلاک ہوا اور 10 زخمی ہوئے۔ فارس نیوز ایجنسی نے بتایا کہ یہ ایک ٹارگیٹڈ آپریشن تھا جس میں میزائلوں اور ڈرونز کا استعمال کیا گیا۔ ریولیوشنری گارڈز کے کمانڈر محمد پاکپور نے فارس نیوز ایجنسی کو بتایا کہ وارننگ کے طور پر یہ حملہ کیا گیا تاکہ علیحدگی پسند گروپس نہتے ہو جائیں۔ مہسا امینی کی موت کے بعد سے ایران کے کردستان علاقے میں بہت زیادہ مظاہرے ہوئے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کا ایک ڈیلیگیشن بات چیت کے لیے تہران کا دورہ کرے گا۔ یہ خبر ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب نیوکلیئر ڈیل پر ڈیڈ لاک پایا جاتا ہے۔ اسرائیل کے پرائم منسٹر الیکٹ بنجامن نتن یاہو نے کہا ہے کہ وہ سب کے وزیر اعظم ہوں گے۔ صدر آئزیک ہرزوگ نے انہیں نئی حکومت بنانے کی دعوت دی ہے۔ حالیہ الیکشنز میں نتن یاہو اور ان کے اتحادیوں نے 64 سیٹیں جیتی ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ ایک مضبوط اور کامیاب حکومت بنائیں گے۔ یہودی آباد کاروں کے ایک اور گروپ نے ایک بار پھر مسجد اقصی کی بے حرمتی کی۔ فلسطین وقف کے عہدیداروں نے یہ بات بتائی۔ درجنوں یہودی آباد کار اسرائیلی سیکیورٹی میں قبلہ اول میں گھس پڑے اور وہاں پر بھڑکیلے نعرے لگائے۔ انہوں نے وہاں تلمودی طریقے سے رسومات بھی ادا کیں۔ اسرائیلی فوج نے بیت اللہ میں فلسطینیوں کے بعض گھروں کو گرا دیا۔ ان عمارتوں کے علاوہ ایک باولی کو بھی توڑ دیا گیا۔ متاثرہ لوگوں نے یہ بات بتائی۔ اسرائیلی فوج نے اس خاندان پر جس کی یہ جائیداد تھی 52,000 شیکلز کا جرمانہ بھی لگایا۔ امریکہ کی ورجینیا یونیورسٹی میں فائرنگ کا ایک اور واقعہ پیش آیا ہے جس میں کم سے کم 3 لوگ مارے گئے ہیں اور 2 زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں کو فوری ہاسپٹل میں شریک کیا گیا۔ پولیس نے حملہ آور کی پہچان ایک اسٹوڈنٹ کرسٹوفر ڈیرل کی حیثیت سے کی ہے۔ پورے علاقے کو سیل کر دیا گیا ہے۔ شوٹر فرار ہے جسے پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لوٹتے ہیں انڈیا۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جبری تبدیلی مذہب ایک سنگین مسئلہ ہے۔ عدالت نے اس مسئلے پر مرکزی حکومت سے جواب مانگا ہے۔ دہلی بی جے پی لیڈر اشونی کمار اپادھیائے نے ایک درخواست داخل کرتے ہوئے یہ مسئلہ اٹھایا ہے اور کہا ہے کہ اسے تعزیرات ہند میں شامل کیا جائے۔ جسٹس ایم آر شاہ اور جسٹس ہیما کوئلی کی بینچ نے کہا کہ اگر جبری تبدیلی مذہب کی باتیں صحیح ہیں تو یہ ایک سنگین مسئلہ ہے جس کا اثر قومی سلامتی اور شہریوں کے مذہب اور ضمیر کی آواز پر پڑے گا۔ بینچ نے کہا کہ مرکزی حکومت کو چاہیے کہ وہ زبردستی تبدیلی مذہب کو روکنے کے لیے سنجیدہ کوششیں کریں ورنہ بہت مشکل پیدا ہوگی۔ بینچ نے حکومت سے سوال کیا کہ ہمیں بتائیں کہ آپ نے اس سلسلے میں کیا قدم اٹھائے ہیں۔ عدالت 28 نومبر کو اس معاملے پر دوبارہ سنوائی کرے گی۔
دہلی میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے جس میں ایک آدمی نے اپنی پارٹنر کا بے رحمی سے قتل کیا، لاش کے کئی ٹکڑے کیے اور انہیں 18 دنوں تک فریج میں رکھا اور پھر شہر کے الگ الگ مقامات پر پھینک دیا۔ رونگٹے کھڑے کر دینے والے اس واقعے کا ملزم 28 سالہ آفتاب امین پوناوالا ہے، جس نے اپنی لیونگ پارٹنر شردھا والکر کو ایک جھگڑے کے بعد 18 مئی کو قتل کیا۔ بتایا گیا کہ اس نے لاش کے 35 ٹکڑے کیے، 300 لیٹر کا ایک فریج لایا اور مہرولی کے جنگلاتی علاقے میں الگ الگ مقامات پر 18 دنوں تک ان ٹکڑوں کو ٹھکانے لگاتا رہا۔ ایڈیشنل ڈی سی پی انکت چوہان نے بتایا کہ یہ دونوں ممبئی میں کام کرتے تھے اور ان کی وہاں پر ملاقات ہوئی۔ مئی کے پہلے ہفتے یا اپریل کے آخری دنوں میں وہ دہلی آئے۔ ان دونوں کو اپنے خاندانوں کی مخالفت کا سامنا تھا۔ شادی کے مسئلے پر ان کے بیچ بحث و تکرار ہوئی، جس کے بعد جھگڑا بڑھ گیا اور اس نے گلا گھونٹ کر اس کا قتل کر دیا۔ 26 سالہ شردھا ممبئی میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے کال سینٹر میں کام کرتی تھی، جہاں اس کی ملاقات پوناوالا سے ہوئی تھی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ استنبول دھماکے کے لیے سیرین عورت گرفتار، عہدیداروں نے کہا کرد ملیٹنٹس کے لیے کام کر رہی تھی۔ ترکی نے استنبول حملے پر امریکی تعزیت کو رد کر دیا، سیریا میں کردوں کی فوجی مدد کا نتیجہ۔ زیلنسکی نے کیا خیرسون کا دورہ، کہا یوکرین تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ بالی میں عالمی لیڈرز جمع، تلخیوں کے بیچ بائیڈن نے کی زی سے ملاقات، کہا مسابقت کو ٹکراؤ میں نہیں بدلنا چاہیے۔ ایران میں حالیہ بدامنی کے سلسلے میں گرفتار شخص کو سزائے موت، 5 دوسروں کو جیل کی سزائیں۔ ایران میں احتجاجیوں پر کریک ڈاؤن کے سلسلے میں 24 نومبر کو یونائیٹڈ نیشنز کی انسانی حقوق کونسل کی ہوگی خصوصی میٹنگ۔ سپریم کورٹ نے جبری تبدیلی مذہب کو سنگین مسئلہ قرار دیا، مرکزی حکومت سے پوچھا کیا قدم اٹھا رہے ہیں۔ دہلی میں دل دہلا دینے والا واقعہ، پارٹنر کے قتل کے بعد لاش کے 35 ٹکڑے 18 دنوں تک ٹھکانے لگایا گیا۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شہزول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔